नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यकीनन इस सेशन से लाजमी फ़ायदा उठा रहे होंगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो चलें हम पहले मुझे ये थोड़ी सी रिवीजन ना कर ली जाए। तहलील किसे कहते हैं? और तहमीद? तहमीद जी सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तकबीर अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो ये है दरअसल हमारे काम। और उसके अलावा हमने जो एक सुबह के मसनून अज़कार जो कि लाजमी है, उसका मैंने क्या नाम आप लोगों को बताया था? सेफ्टी बेल्ट। हाँ जी। तो क्या हम सब ने अपनी सेफ्टी बेल्ट का इंतज़ाम कर लिया है? जी, कोशिश भी है और साथ में इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम करना ही करना है। सेफ्टी बेल्ट को हमने बांधना ही बांधना है। और ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं दिनों में हम अपने आप को उसके साथ फिक्स करें, बल्कि उसके बाद भी मसनून अज़कार को हमने हरगिज़ नहीं भूलना, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम लोगों ने और देखे, जैसे कल सिला रहमी, तो क्या आप लोगों में से किसी ने कोई ऐसी आपकी दोस्त या कोई अजीज़ रिश्तेदार जिनके साथ आपका राब्ता जो है वो काफ़ी अरसे तक नहीं हुआ, तो क्या आपने किसी को कॉल की या करीब हैं तो खुद जाकर आप लोग मिले? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल की थी और उनका हाल अहवाल जाना और उनसे माज़रत की। शाबाश, बहुत अच्छी, वेरी गुड। देखें, ये होता है कि अमल कर लेना। अगर हम ज़रूरी नहीं होता कि हो सकता है हमारी ज़ुबान से किसी का दिल दुखा हो, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, लेकिन कुछ फीलिंग ऐसी आ जाती है कि आया वो काफ़ी दिन हो गया, या वैसे भी कि काफ़ी अर्सा हो गया वो मिल नहीं रही मैं, या कॉल नहीं आ रही, कोई तो वजह होगी, बंदा हाल अहवाल पूछ ले, ठीक है, बग़ैर कोई तमहीद बांधे बस सलाम किया, अहवाल पूछे, उनका हाल पूछे कि कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। और साथ में आप लोगों ने जो दुआएं थीं, बड़ी खूबसूरत दुआएं जो हमने इस दौरान सीखी हैं, तो वो भी साथ साथ मांग रहे थे। हाँ जी, माशाल्लाह से। चलें, तो कल भी हमने एक दुआ पढ़ी थी ना, बड़ी खूबसूरत दुआ थी वो भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कैसे उन्होंने बताया। फिर सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को ये कलिमात इस तरह से सिखाते थे जैसे कि एक मुअल्लिम जो होता है ना, उस्ताद, वो अपने बच्चों को लिखना सिखाता है। क्योंकि उस्ताद का क्या काम होता है, बड़े ध्यान के साथ अपने बच्चों की, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरबियत करता है, उनको तालीम देता है, ठीक है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज के बाद इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगते थे। चले मेरे साथ ही दोहरा लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। तो ये हमने इंशाअल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन ज़रूर मांगनी है हमने ये दुआ, ठीक है। पहले याद कर लें अच्छी तरह से और फिर मांगे। और आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक ईद और कुर्बानी, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कुर्बानी की अहमियत को जानना है, क्योंकि इसमें देखें अहमियत क्या है कि कुर्बानी का हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम आसमानी शरीयतों में रहा। और इरशाद बारी ताला है, लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूह, सूरह अल-हज 67 आयत है कि हमने हर उम्मत के लिए एक तरीक़ा इबादत यानी कुर्बानी मुकर्रर कर रखा है और वो उस पर चलने वाले हैं। कुरान मजीद में बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र भी किया गया है। और हज़रत ये उसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, अन करीब वो मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन में से औलाद अता फरमा। तो हमने उसको एक हलीम बुर्दबाल लड़के की बिशारत दी। तो वो लड़का क्या नाम था उनका?
حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں صرف ایک خواب تھا محض، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یعنی بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیے، ذرا بھی چوں چرا نہ کیجیے۔ یہ دیکھیں ایک بیٹے کی فرما برداری اور ایک باپ نے کیسے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صابروں میں سے پائیں گے، لیکن آج دیکھیں کیا ہمارے بچوں کو، یہ تو ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ وہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، تو کیا آج ہم اپنے بچوں کو تو ایک چھوٹی سی چیز کا بھی کہیں کہ چلو یہ نظر کر دو یا دے دو کسی کو، تو کبھی نہیں دیں گے اپنی عزیز ترین چیز بھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اتنی فرما برداری کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں سنت پڑی۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی، یعنی بیٹے نے اپنی جگہ پر اور والد نے اپنی جگہ پر، اور اسے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے آواز دی، ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ دونوں کی نیت کو جان لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا کہ وہ تیار ہیں اللہ کی راہ میں اپنا آپ حاضر کرنے کو، تو اللہ نے اسی وقت دیکھیں کیسی فوری جزا دے دی۔ کیا اللہ چاہے گا کہ ایک باپ کے ہاتھوں بیٹا قربان کر دیا جائے اور وہ چھری چلا دے؟ لیکن اللہ نے صرف ایک دیکھے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، یہ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو زندگی میں ہمارے آتے ہیں کہ ہم ان پر کتنا صبر کرتے ہیں اور یا پھر کتنا واویلا کرتے ہیں۔ تو بے شک ہم نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ سورہ الصافات۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم اور رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا لقب دیا تھا، خلیل اللہ کا جگری دوست۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے جگری جس میں آپ ہر چیز اس دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی قربانی کا طریقہ کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ نماز عید جون سی ہے، نماز عید یعنی عید کے دن جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک بڑے میدان میں تو وہاں پر ادا کرتے ہیں یا بڑی مسجد میں، تو پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور جس شخص نے ایسا ہی کیا تو گویا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح البخاری میں ہے۔ ایک اور روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دے دیا۔ تو جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا یعنی کوئی جانور، تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، جب تک یعنی عید آپ نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، اور اس کے بعد جب قربانی ذبح ہو جائے تو تب یعنی نماز سے پہلے اگر آپ نے کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عام قربانی نہیں وہ کہلائے گی، عام بس ذبح کیا اس جانور کو جیسے ڈیلی روٹین میں کیا جاتا ہے، کسائی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگی، گویا اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح البخاری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کیا کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں ہے۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ صحیح البخاری میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی،
اور امت کون ہے؟ ہم امت مسلمان۔ تو محنف بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، پیسہ اور مال دیا، تو وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ کی ہے یہ روایت۔ صحابہ اکرام بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے تھے۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ گند ڈال دیتا ہے ایک جانور۔ ظاہر ہے بعض گھروں میں جگہ نہیں ہوتی، کچھ یہ بھی مسائل بن جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں جگہ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں کی ایک عورت ہوتی ہے، ظاہر ہے مرد اگر کام پہ چلا جاتا ہے تو ہم خواتین کیا کہتے ہیں، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا یا ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو لیکن دیکھیں وہاں پہ کیا ہے کہ جتنی آپ خدمت کریں گے اتنا ہی اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور مسلمان دیگر بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ اب دیکھیں قربانی کی حکمت کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اظہار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا، ان کو محسن اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ لہٰذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے۔ یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے، عبودیت کیا ہوتی ہے، یعنی عبد کیا ہوتا ہے، بندگی، ٹھیک ہے، بندہ، اور وہ اس کی بندگی ہوتی ہے نا، یعنی سرنڈر کر دینا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ تعالیٰ کے حضور، وہ متاع کیا تھی، اولاد ہی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ ہر سال 10 ذی الحج کو جانوروں کی قربانی کرنا اسی جذبہ عبودیت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے جو ان سے عید کی سنتوں، دین کی سنتوں پر عمل کرنا، اور یعنی عید کے دن کون سے ایسے کرنے کے کام ہیں، یہ ہمیں ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے غسل کرنا، لازمی کریں، ٹھیک ہے، خوشبو لگائیں، بہترین لباس پہنیں، اگر نیا لباس نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہن لیں، تکبیرات پڑھیں، تکبیرات آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عید کے نماز سے قبل کچھ نہیں کھانا، یعنی جس شخص نے قربانی کرنی ہے یا جس گھر میں عورت بھی عموماً اپنا حصہ ڈال دیتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے یا کچھ اپنی وہ جوڑ جمع کرتی رہتی ہیں سارا سال، تو وہ اس سلسلے میں تو وہ بھی جب کریں گی تو پھر کیا کریں گی، قربانی سے پہلے تک، یعنی نماز، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور قربانی سے پہلے تک کچھ نہیں کھائیں گے، پھر اسی قربانی کی یعنی اپنے ہی جانور کے وہ کلیجی کے ساتھ یا پھپھرا جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ روزہ کھولیں گے، جو گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے اور وہ مرد بھی جو قربانی کرتا ہے۔ پھر ہے نماز عید کے لیے جلد جانا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ دیر کریں، جلد از جلد پہنچنے کی عیدگاہ میں کوشش کریں۔ خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانے کا بھی
جو کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ بچوں کو تو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین گھروں میں ہی عموماً پڑھتی ہیں۔ ظاہر ہے اب فتنے کا بھی تو دور ہے نا، یا تو ایک مکمل انتظام ہے پردے کا سارا کچھ، تو پھر خواتین کو بھی لے جایا جائے۔ اذان اور تکبیر، اقامت کے بعد عید کی نماز پڑھنا ہے، پھر نماز کے بعد خطبہ سننا ہے، لازمی ہے یہ۔ استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، گوشت کی تقسیم کرنا ہے، باہم ملاقات اور دعا دینا، تقبل اللہ منا و منکم، یہ ایک دعا ہے جو ہم نے ملتے ہوئے لازمی ایک دوسرے کو دینی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، پھر ہلکے پھلکے کھیلوں کے ذریعے سے بھی خوشی منائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی قربانی، یعنی یہ جو عشرہ ذی الحج کی آخری ہے مگر اہم ترین عبادت قربانی ہی ہے۔ قربانی کا لفظ چونکہ قرب سے نکلا ہے، اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے۔ تو یہ روح ہے جو اس کا قربانی کی جو مقصد ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اس کا مقصد، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح سے ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور جگہ فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ الانعام آیت 162۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اتنا کچھ سیکھا الحمدللہ، اور پھر ہم ساتھ ساتھ ہم نے صرف یہی نہیں کرنا بلکہ آگے بھی ہم نے بڑھتے چلے جانا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، خاص طور پہ اس سلسلے میں اپنی تمام سنتوں کو پورا کرتے چلے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے نا، یہ اللہ سے صلح کا ایک دن ہے۔ تو اس میں مجھے ایک شیخ محمد خیری کا یہ قول بہت ہی پسند آیا کہ یہ دن اللہ سے صلح کرنے کے دن ہے۔ ناراض ہوتے ہیں ہم لوگ اللہ سے، ہم لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور ان 10 دنوں میں میری روح کو سب سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح بخاری۔ میرا یقین مزید اس وقت بڑھ جاتا ہے جب میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھتی ہوں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، اور ان میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں۔ جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں یا ان دنوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس کا دل عبادت کے شوق، اطاعت کے جذبے اور دعا میں عجز و انکساری سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہی کریم جو کہ ہمارا رب ہے، یعنی رب کریم، وہ جو جس وقت بھی کسی بھی وقت سے وہ محبت کرتا ہے تو اس میں اپنے فضل کے دروازے وہ کھول دیتا ہے، قرب الہی کو آسان بنا دیتا ہے، امید کو وسیع کر دیتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب تر کر دیتا ہے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ گزشتہ سال انہی دنوں میں ہم لوگوں نے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے تو ایک دعا مانگی تھی، تو مدتوں وہ میرے دل کا جو وہ تھا وہ بوجھ بنی رہی، اور آج وہ دعا قبولیت کی صورت میں میرے سامنے ایک حقیقت بن چکی ہے۔ بس اللہ کی قسم یہ وہ دن ہے جب دعائیں سنی جاتی ہیں، جب ربانی عنایتیں برسائی جاتی ہیں، اور جب ایسی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں جنہیں عقل نہیں دل محسوس کرتا ہے۔ یہ عشرہ اللہ سے قرب کا عشرہ ہے، اسے ہرگز ہم لوگوں نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ چلیے باقی کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ تو آج ہمارا یہ 6واں روز ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ 7ویں دن دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔